खबर देंगे आपको कि भारत ने एक बार फिर जंगी जुनून में हदें पार कर दी। मासूम शहरियों को निशाना बनाया, मसाजिद पर बम बरसाए और इबादत गाहों की बेहुरमती की। अहमदपुर शर्किया से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात भारतीय जौहरियत की जद में आए। DGISPR के मुताबिक 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हो गए। जबकि भारत की इस खुली दहशतगर्दी का जवाब पाकिस्तान ने पूरी कुव्वत से दिया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आर्मी की मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने के अलावा मुतअद्दिद पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, जिस तरह हम देख रहे हैं काफी टाइम से कि भारत की जानिब से अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना उस तंग नजर सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जिसमें अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को और उनकी मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब तक फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और एक कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है। वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, देर आयत दुरुस्त आयत। देर कर दी थी आने में, काफी इंतजार करवाया भारतीयों को कि कब हमला करेंगे और कब जो है वो जंगी गीदड़ भपकियां तो दे दी गई थी, लेकिन जब आए रात के अंधेरे में बुज़दिलाना वार किया। मासूम शहरियों की जाने निकलने के अंदर भारत अपने ही भारत के अंदर सर फहरिस्त है और पड़ोसियों के लिए भी ये सर फहरिस्त समझा जा रहा है। उसके बाद फिर जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और खासतौर पर ISPR की ब्रीफिंग और वजीरे जो दिफा हैं ख्वाजा पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तौर पर ये एक तरह से पैगाम दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो हम वो तमाम आंखें निकाल लेंगे जिससे पाकिस्तान को देखा गया। और ख़ास तौर पर आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के अटैक का जवाब दिया वो काबिले जो है वो सताइश है कि पाकिस्तान किस तरह अपनी भरपूर हिमायत के साथ, अपनी भरपूर तैयारी के साथ इस वक्त तैयार है। भारत बुज़दिलाना हमले और पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है। अरब दुनिया से कशीदगी कम कराने के लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकाम ने अरब दुनिया के हुक्मरानों से भी राब्ता शुरू कर दिया है और ये दरख्वास्त की है कि अरब हुक्मरान खुसूसन इमाराती हुकाम कशीदगी कम कराएं। सिफारती ज़राए का इस हवाले से कहना है कि भारत ने अरब दुनिया से पाकिस्तान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की भी दरख्वास्त की है। जी पलवशा, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाक भारत कशीदा जो सूरत हाल है वो मुत्तहिदा अरब इमारात का रद्द अमल सामने आया। सुबह 6 या 6:30 बजे के करीब हमने देखा कि ये स्टेटमेंट सामने आना शुरू हो गए। जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कशीदा सूरत हाल पर बात की जाए तो मुत्तहिदा अरब इमारात का जो रद्द अमल है वो बड़ा काबिल गौर था, क्योंकि हमने ये देखा कि जब ये भारतीय बुज़दिलाना हमला हुआ और ये नाकाम हमला किया गया, क्योंकि ये जो एक प्लान बनाया गया था कि यहाँ पर दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, जो तंजीमें हैं, वो कैंप के शवाहिद कहीं नहीं मिले बल्कि मस्जिदों पर और मासूम जानों पर ये अटैक्स किए गए। और उसके साथ जब जवाब मिला तो वो जवाब इनसे सहा नहीं गया। जब सहा नहीं गया तो सफेद झंडा लहराया और लहराने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब सपोर्ट नहीं मिली इन्हें तो हमने ये देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साहब ये भीख मांगी जा रही है भारत की जानिब से कि इस मामले को खत्म कराया जाए जो मामला आपने छेड़ा है। अच्छा, मैं ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि भारत ने क्या सोच के एक तो रात की तारीकी में हमला किया और साथ ही भारत की जानिब से ये इस तरह का एक भौंडा हथकंडा, रात की तारीकी में पहले हमला करना, उसके बाद वो जवाबी वार सहा ना जाना और साथ ही फिर झंडा लहरा देना, ये क्या सोच के ये तमाम तर मामलात हुए। फिर साथ ही इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला का कहना था कि भारत और पाकिस्तान कशीदगी से गुरेज करें, कशीदगी से इलाकाई और
عالمی امن کو خطرہ ہو سکتا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے ہم جانیں گے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, بھارت نے اول تو رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا, حملے کی کوشش کی بیسکلی, اس کے بعد جب جواب ملتا ہے بھارت کو پاکستان کی جانب سے تو بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنا جو سفید جھنڈا ہے وہ لہرا دیا. کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے, جب لڑا نہیں جاتا تو پھر شروع کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو 14 دن کا بھارت کا غبار تھا, جو بھارت کو جو ہے وہ ایک تکلیف ہو رہی تھی 14 دن میں, وہ 14 منٹ کے اندر الحمدللہ ہم نے ٹھنڈی کر کے رکھ دی. جی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دفاعی اعتبار سے آپ کو ایسی جنگ کے اندر اتنی جلدی کامیابی اتنی بڑی دیکھنے میں عموماً نہیں آتی. تو یہ تو بہت ہی میرے خیال میں ایک پروفیشنل فوج ہی کر سکتی ہے, جس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا. بھارت کے اوپر اس کی دھاک بیٹھی اور جس طریقے سے وہ اب امن کی آشائیں جو ہے وہ الاپ رہے ہیں, تو اب پاکستان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم جو ہے وہ آزمانا مت, کیونکہ تم نے آزمانے کی کوشش کی تو پھر جواب ہماری مرضی کا ہوگا اور ہماری جگہ کا ہوگا, اور ظاہر ہے ہم اس کو کب ختم کریں گے یہ بھی حق ہم ہی رکھتے ہیں. جی, بھارت نے بزدلانہ انداز میں, ہمیشہ روایتی انداز میں اپنے بزدلانہ عزائم کو قائم رکھا. رات کی تاریکی میں جو ہے وہ معصوم لوگوں کے اوپر حملہ کر کے اپنے لوگوں کو, اپنے بھارت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ بہت بڑے سورما ہیں. ان کے سورماؤں کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے سیرما نکال دیا الحمدللہ. اور اس کے بعد دیکھا کہ دنیا نے خود بھارت جو ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جی ہمارے جو ہے وہ جہاز گر گئے ہیں. اور جس رافیل کے لیے نریندر مودی دن اور رات دعائیں مانگ رہا تھا, آج وہی مودی جو ہے وہ رافیل کی جگہ میرے خیال میں پاکستان کے پائلٹ کے لیے دعا مانگ رہا ہوگا کہ اللہ اس کو ایسے پائلٹ دے دے. لیکن یہ پائلٹ جو ہے یہ کفر کو نہیں ملا کرتے, یہ مسلمانوں کے وقت میں ہی آتے ہیں. بے شک, بے شک. جن کے دلوں میں دلوں میں ایمان ہو, سینوں میں قرآن ہو, ان کو کفر جو ہے وہ پکار رہا ہے. جو آپریشن سندور تھا اس کو ہم نے تندور بنا کے رکھا. زبردست. عبداللہ حمید صاحب, بلال خان عرض کر رہا ہوں, اکثر آپ سے اس موضوع کے اوپر بات ہوتی رہی جب جنگ نہیں ہو رہی تھی. کوشش پاکستان کی یہی رہی کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے, لیکن واضح پیغام جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر شروع کی گئی جنگ تو پھر ختم ہماری طرف سے کی جائے گی. واٹ وی گونا ڈو اف یو ٹاک اباؤٹ اس وقت فارن پالیسی کی اگر بات کر لیں, اگر آپ بات کریں اس وقت ISPR کی, تو جارحانہ رویہ نظر آ رہا ہے. آپ اپنا مائکروسکوپک انالیسس اگر اس قوم کے سامنے رکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وہ شیئر کر رہے ہیں PM صاحب, اس کے بعد پھر قوم سے خطاب کریں گے, قوم کو اعتماد میں ملیں گے. بالکل بالکل. دیکھیں بلال صاحب, بہت بہت شکریہ. دیکھیں بلال صاحب, اگر اس کا مائنیوٹلی جائزہ لیا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر بہت مسائل تھے, اور جس طریقے سے نریندر مودی جو ہے وہ گھبرایا ہوا تھا, کیونکہ اس کا جھوٹ جو تھا وہ کھلنے والا تھا. اسی لیے کبھی پاکستان پر پابندی, کبھی میڈیا پہ پابندی, کبھی جو ہے وہ سچائی کو تاکہ لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے. اس کے بعد جو ہے اس نے بھارت کی فوج کو استعمال کیا اور اس کو ایک قسم کا بیٹ بنا کے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک اس کو جو ہے وہ جس طرح سے مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو کوئی چارہ دیا جاتا ہے, اس طرح سے بھارت کو فوج کو چارہ بنایا گیا. لیکن بھارت کی فوج تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان فوج سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ دیکھ لیں کیوں نہیں وہ SP دھارکر جو ان کا وائس چیف آف ایئر سٹاف تھا, ایئر مارشل, وہ جس کو سیک کر دیا, وہ کیوں نہیں چاہ رہا تھا کہ رافیل جائیں؟ اس وجہ سے کہ ایک رات میں 3 رافیل ہم گرا دیں گے. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے. یہ دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا ہے کہ ایک اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو جو ہے کس طریقے سے پاکستان نے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے. ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو مار گرایا. لیکن اب اس کے اوپر انہوں نے ہمارے جو ہے نیلم جہلم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, جو الحمدللہ ناکام ہوا. یعنی کہ ہمارے آبی ذخائر کے اوپر آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ کتنا وہ ایک کمینہ دشمن ہے کہ وہ جو معصوم لوگوں کی ایک طرف جانے لیتا ہے تو دوسری طرف ان سے پانی بند کرنا چاہتا ہے. دیکھیے پانی بند کرنے پہ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں. پانی بند کرنے پہ تو یہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. پاکستان کے اندر عام آدمی جو ہے وہ لڑ پڑتا ہے, قتل غارت پہ بات آ جاتی ہے.
یہ تو ہمارے پورے آپ کا 250 ملین کا پانی اگر بند کریں گے تو پھر نتیجہ جو ہے وہ تو بہت شدید آئے گا. میرے خیال میں ابھی جو کونسل کی میٹنگ جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم صاحب نے بلائی ہے، میرا خیال ہے اس کے اندر تو بڑا ایک تو ظاہر ہے ہمارے جو افواج کے حوالے سے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے ان کو جو ہے وہ سراہا جائے گا. قوم کو جس طریقے سے اس قوم نے بہادر انداز میں کھڑی ہو کے رات بھر یہ لوگ کھڑے رہے، بجائے اس کے کہ اندر چھپتے بھارت والوں کی طرح یہ کھڑے ہو گئے چھتوں پہ جا کے. کمال ہے ان لوگوں کا. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. دیکھیں قوموں کو شکست نہیں ہوا کرتی، لیکن اب پاکستان جو ہے وہ اپنے آبی ذخائر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرے گا. عالمی سطح کے اوپر بھارت کو تنہائی کا شکار ہونا پڑ گیا ہے ڈپلومیٹکلی. لوگوں نے، دنیا نے ان کے اس اقدام کو جو ہے بالکل پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ میں طوالت آتی ہے، اس کو مزید جو ہے ہوا دیتا ہے بھارت، تو پھر نتیجہ جو ہے وہ پھر بہت بھیانک ہو سکتا ہے. اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اس بھیانک پاکستانی قوم بھی کہتی ہے کہ ایک دفعہ ہم ہو ہی جائے. دیکھیں ہمارا معاملہ کفر کے ساتھ ہے. کفر کے ساتھ جو ہے وہ پھر جو ہے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں بڑے واضح ہیں. میرا خیال ہے کہ بھارت بالکل عبداللہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کفر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بھارت نے رات کی تاریکی میں، رات کے وقت شہری آبادی پر جب حملہ کیا، اس وقت فضا میں 57 غیر ملکی فلائٹ آپریشنز جاری تھے، یعنی کہ 57 فلائٹس فضا میں موجود تھیں جو کہ پاکستان کے ریڈیس میں آتی ہیں. کیا تمام تر صورتحال جب بھارت کی جانب سے یہ اپنائی گئی تب بھارت نے کیا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی؟ اور اگر کی ہے تو بین الاقوامی منظرنامے سے کیا موقف سامنے آ سکتا ہے؟ کیا بھارت کو کس طرح پذیرائی مل سکتی ہے اس میں؟ نہیں، بھارت کو بالکل پذیرائی نہیں مل رہی. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ انہوں نے 57 ممالک کے جو جہاز تھے ان کو، ان کی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. اور کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، اس ٹائم پہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ دشمن کا کون سا جہاز آ رہا ہے کون سا نہیں. لیکن یہ پاکستان ایئر فورس کا پروفیشنلزم ہے، پاکستان آرمی کا دفاعی سسٹم کا پروفیشنلزم ہے کہ جس نے جو ہے وہ یہ جانچ لیا کہ یہ جو جہاز ہیں یہ کمرشل ہیں، یہ دشمن کے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھیں کہ یہ جنگ جو لڑی یہ ان کے اندر جا کے پاکستان ایئر فورس نے گھس کے مارا ہے ان کو. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندر میسائل کیسے گر پڑے، تو ڈیوڈ سلنگ سسٹم اور آئرن ڈوم ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اسرائیل غزہ کے اوپر جو ہے غزہ کی جانب سے جو حملہ ہوا حماس کا، اس کو نہیں روک پایا. اب دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر بھارت کو بہت ہی میرے خیال میں تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. یہ اس بات کو، اس کو اندازہ ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عالمی برادری اس ٹائم پہ پاکستان کی جو پروفیشنلزم ہے، جس انداز سے ہم نے تمام دفاعی چیک پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہیں، ہم نے تمام دفاعی جتنی بھی انسٹالیشن تھیں، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہو یا ان کے دیگر جو اس طرح سے چیز انسٹالیشن ہوں، ان کے اوپر ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. اور ہمارے میسائل جو گئے ہیں انہوں نے بھی ان کے ایک کو تو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو 12 بریگیڈ کا انفینٹری بریگیڈ کا تھا، جس میں تقریباً 5000 لوگ ہوتے ہیں. ایک بریگیڈ جو ہوتی ہے انفینٹری، اس میں 5000 لوگ ہوتے ہیں. تو دیکھیں ابھی تو بھارت یہ بتانے پہ مجبور ہوگا کہ ان کے کتنے بریگیڈیئر مارے گئے ہیں، ان کے کتنے فوجی مارے گئے ہیں. اور یہ معاملہ ابھی یہاں ٹھنڈا نہیں ہونے گا. یہ پاکستان جو ہے اس معاملے کو جب تک کہ آبی جہریت کو ختم نہیں کیا جائے گا، ہم اگلے 6 مہینے بعد دوبارہ جو ہے جنگ کی حالت میں آ جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ شروع بھارت نے کیا ہے، اس کا اختتام ہمیں لکھنا ہوگا. قوم الحمدللہ متحد ہے. اور قوم کو میں یہ بھی کہوں گا کہ اب پہچانے ان لوگوں کو جو آج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی خرافات بک رہے ہیں، ان کو پہچانے. یہ دشمن کے یار ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں. ان کا محاسبہ کریں اور ان کو جو ہے وہ ان کے متعلق ان کو کمپلین کریں. جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر ان کے خلاف جو ہے کمپلینٹ کریں، تاکہ ان لوگوں کے نام نہاد اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند ہو سکیں، جو بھارت کے ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہیں، جو پاکستان پہ دھرتی ماں کے اوپر
اوپر بھونکتے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا قوم کی ذمہ داریاں ہیں۔ جہاں تک دفاع کا تعلق ہے وہ فوج کر رہی ہے الحمدللہ، ہماری ایئر فورس نے ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ بتا دیا ہے دنیا کے اندر کہ بات رافیل جیٹ کی نہیں ہوتی، بات جو ہے پروفیشنلزم کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ عبداللہ صاحب، آپ سے ہمیشہ ایک چٹ چیٹ بھی رہتی ہے، ابھی بہت گرما گرمی ہے، معاملہ بہت گرم ہوا ہے، پاکستانیوں کا جو خون ہے وہ رات گئے کھولا تھا کیونکہ معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ پاک افواج نے جس طرح سے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 5 طیارے مار گرائے، بڑے نامور طیارے، اور پھر اس کے بعد چیک پوسٹ اڑا دی ہیں ان کی، اور پھر ان کے بھارتی جو فوجی ہیں وہ بزدلانہ دوڑ لگا کے بھی بھاگ گئے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں، آپ کیا کہیں گے یہ جو رافیل کے اندر بوسیدہ قسم کے پائلٹس بٹھائے ہوئے تھے، تو کیا ان کی ٹریننگ کے کچھ فقدان ہے؟ ٹریننگ کے اندر ہمیشہ آتے ہیں، کبھی لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی چائے پینے آتے ہیں، اس بار دھول چاٹ کے چلے گئے؟ دیکھیں اس بار جو پائلٹس ہیں، پہلی بات ہے رافیل کے اندر جتنے بھی پائلٹس ہیں ابھی وہ ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی، انہوں کو یہ ایک بہت بڑا، میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت بڑی انکوائری کھلنے والی ہے کہ جو جہازوں کے اوپر جن لوگوں کی تربیت مکمل نہیں ہوئی، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے پی ایم اے میں گیا ہے، اس کی ابھی 3 ماہ جو ہے وہ ٹریننگ 2 سال میں سے مکمل ہوئی ہے، تو اس کو آپ بارڈر پہ بھیج دیں، اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا وہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں بھارت کے اس کانفیڈنس پہ کہ جس طرح آپ نے مثال دی کہ 2 سال میں سے اگر 3 ماہ صرف تربیت مکمل ہوئی ہے، ایسے پائلٹس کو وہ بھیج رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ ایسے پائلٹس کو تو ہمارے بچے غلیل سے مار دیتے ہیں۔ تو آپ یہ اگر پاکستان ایئر فورس نہ آ جاتی تو آپ یقین مانیں حالت یہی ہونی تھی کہ یہ غلیل سے مارے جاتے ہیں، آپ دیکھیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہے میگ 29 اور SU-30 کے اوپر تو پروفیشنل پائلٹ تھے نا، اس کا اور پھر پاکستان کی نیچے سارے یہ ایئر فورس نے جہاز نہیں مارے، اس کے اندر جو ایک جہاز ہے جو میری اطلاعات ہیں جس کے اندر ایک اسکواڈرن لیڈر جو تھا بھارتی وہ بھی جہنم واصل ہوا، وہ جو تھا وہ میگ 29 تھا جو کہ فلکرم جہاز کہلاتا ہے اور بڑا وہ کوالٹی کا دنیا کا جہاز ہے۔ اس کے باوجود اس کا پروفیشنلزم ہمارے فوج کا دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم زمین سے فضا میں، آج کل کے دور کے اندر زمین سے فضا میں کسی توپ خانے سے مارنا، یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں، تصور کرتا ہوں۔ اور پھر جس طرح سے ڈرون ہم نے ان کے جو ہے گرائے ہیں، جن میں ایک کامبیٹ ڈرون بھی تھا ان کا، تو یہ جو ابھی صورتحال بن رہی ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں بہت غور کرنا ہوگا۔ ہمیں جو ہے اپنے ٹارگٹس کو جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ میرے خیال میں جو جب یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی، برخاست ہو جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان اپنی سفارتی کوششیں کر رہا ہے اور جس طریقے سے معاملات کو رسپانسبلٹی سے جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رات جو ہے وہ ہمارے جو DGISI جن کو نیا منصب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر دیا گیا ہے، قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر، ان کی امریکی وزیر خارجہ سے جو ہے وہ براہ راست بات ہوئی ہے۔ امریکہ جو ہے پس پردہ جو ہے ان معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال یہ کام شروع بھارت نے کیا ہے، ان کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اور اگر نہیں پڑی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ہم 10 جہاز گرا سکتے تھے، لیکن پاکستان نے پھر بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان نے ان کو اتنا جواب دیا ہے جتنا وہ برداشت کر سکیں، جتنا ان کی ہمت حوصلہ ہو جائے، کیونکہ اس ٹائم پہ نریندر مودی جو ہے وہ ایک جنگی جنون کی کیفیت کے اندر ہے، وہ ایک مینٹلی انسٹیبل آدمی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ فوری طور پر ان کے اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، نریندر مودی کے ذہنی جو ہے معائنہ کسی غیر ملکی ڈاکٹر سے کروایا جائے، تاکہ جو ہے اس کو جو ہے انکیپیسیٹیٹ قرار دے کے اس کو بطور وزیر اعظم وہاں سے سبکدوش کیا جائے، کیونکہ وہ اس پورے خطے کے اندر جہاں پوری دنیا کی تقریباً 42% آبادی موجود ہے، اس پورے جدھر 4 نیوکلیئر ممالک موجود ہیں، اس خطے کو وہ آگ کے اندر لپیٹنا چاہتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 57 ایئر کرافٹ جو تھے غیر ملکی ایئر لائنز کے وہ موجود تھے، تو اس سے تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی ایک امبیلنس شخص ہے، مینٹلی لونیٹک ہے، وہ ایک پاگل ہے، دیوانہ ہے، جو پتہ نہیں ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کے، پاکستان کی جنگ بھارت سے نہیں بلکہ پاکستان کی جنگ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ سے ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہمیں چانکیہ کے فارمولے کو سمجھنا
ضروری ہے جو کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی تمہارا دشمن ہے اور تمہارے پڑوسی کا پڑوسی جو ہے وہ تمہارا دوست ہے. آپ دیکھ لیں بھارت نے یہ فارمولا نیپال کے ساتھ اپنایا, یہ چین کے ساتھ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ ہے, بھوٹان کے ساتھ ہے, یہ سری لنکا کے ساتھ ہے. اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. عبداللہ حمیدگل صاحب, یہ بڑی فخر کی بات ہے اس پوری قوم کے لیے آپ کی انرجیٹک وائس کو سننا, اور بڑا پیٹریوٹک ایک انرجیٹک. اور ساتھ میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں مودی کی آپ نے عکاسی کی ہے, اور مودی کے حوالے سے جو آپ نے اس کی طبیعت کا حال احوال بتایا ہے اور خیال کا بھی رکھنے کا پوچھا ہے, تو ایک خبر میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں, اور آپ لوگوں سے بھی ویورز, کیونکہ لا علاج بیماری ہے مودی کو نا, علاج نہیں ہو سکتا ہے, تو اب اللہ ہی رحم کرے اس کے اوپر کہ علاج کہیں نہ کہیں سے ہو جائے. ابھی ہم نے دیکھا یو اے ای سے رابطہ کیا, ہم علاج کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اس میں ہم وہ وائرس چھوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ بیماری اور بگڑ رہی ہے اس بیچارے کی نا. عبداللہ صاحب, میں آؤں گا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اس وقت مودی کی جو باولی حرکتیں ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے اوپر ہر چیز کا الزام لگا دینا, تو وہ تو وہاں پر کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بھارت کے اندر آبادی بڑھتی ہے تو وہ بھی الزام پاکستان پہ لگ جاتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر اپنی جو تحریکیں چل رہی ہیں ان تحریکوں کو بڑی ایک بوسٹ ملا ہے اس بزدلانہ حملے سے اور اس ناکامی سے کہ ان کے اپنے طیارے مار گرائے ہیں. تو اس پر بھارت کے اندر کوئی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس ہوتی ہیں ہمیشہ اپڈیٹس, میں نے دیکھا ہے کوئی اپڈیٹس ہے کہ بھارتی لوگ اس وقت کیا چیخ پکار کر رہے ہیں؟ نہیں, میں وہی آپ سے کہا, پہلی تو بات یہ ہے کہ مودی کا علاج بالکل ہے. مودی جی ایڈریس لکھ لیں, حافظ دواخانہ GHQ راولپنڈی, انشاءاللہ آپ کا علاج جو ہے وہ فری ہوگا. اور میرے خیال سے عبداللہ صاحب آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, جو معاملات چل رہے ہیں علاج وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے. یہ آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا. میں چاہوں گا کہ مودی کو یہ بھی بول دیں کہ اس دواخانے میں ماجوب مستقل اور ماجوب مشتمل دیا جاتا ہے, نیم گرم پانی میں 2 چمچے گھول کر اگر پیا جائے, اور اگر افاقہ نہ ہو تو بعد نماز عشاء بابا آستانے پہ خود موجود ہوتے ہیں, تو آپ آ سکتے ہیں. آپ نے تو لائنز بلال رٹی ہوئی ہیں مودی کے لیے, صرف مودی کے لیے. دیکھیں, جو ان کی اطلاع یہ ہے کہ پوری کابینہ بھارت کی جو تھی وہ انڈر گراؤنڈ تھی. انڈر گراؤنڈ سے مطلب یہ چھپی ہوئی نہیں تھی, وہ بنکر میں گھسی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ دیکھ لیجئے, ہمارے منسٹر صاحبان, ہمارے پاک فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف چودھری صاحب, یہ لوگ کہاں کھڑے تھے؟ یہ میڈیا کے اوپر کھڑے تھے, پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر پاکستان کے معاملات جو ہے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. لیکن دوسری جانب آپ نے بھارت کا کوئی بندہ دیکھا؟ کدھر گئے وہ, کدھر وہ غرق ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ صورتحال جو آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا, 33 آزادی کی موومنٹس اس ٹائم پہ بھارت میں چل رہی ہیں. جو 7 ریاستیں بھارت کے پاس ہیں جن کو نیکسل باڑیوں کے وہ ہاتھ کے اندر ہیں, اور دوسری طرف جو ہے ناگالینڈ نے جو ہے باقاعدہ آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنا جھنڈا اور منشور تک پیش کر دیا ہے. تیسری جانب جو ہے وہ بنگلہ دیش نے یہ کہا ہے, ان کے سابق جرنیل نے, کہ اگر یہ بہترین موقع ہے کہ ہم بھارت کو اس ٹائم پہ ایک دفعہ جو ہے ہم اپنے علاقے قبضے کر لیں وہاں. اب ایسی صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ فوج کہاں سے نکالتا؟ پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان کی یہ فوج کہہ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ بددل ہو گئی ہے فوج, ان کی فوج میں بغاوت ہے. ان کے 4 لوگ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے ایئر چیف جو تھے, جو کہ وائس ایئر چیف دھارکر, SP دھارکر, وہ ایئر مارشل, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مت بھیجو رافیل. وہ صحیح کہتا تھا, تو پھر رافیل بھیجے نا, تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مزید بھیج دیں. ہم نے ویسے بھی میوزیم ہمارے خالی ہو رہے ہیں, ہم اس میں نئی نئی چیزیں لگانا چاہتے ہیں. تو دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے ان کے ڈیفنس ملٹری کا, جو انہوں نے جو ڈیفنس انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کے جنرل DS رانا, لیفٹیننٹ جنرل DS رانا. اچھا عبداللہ صاحب, آپ کو میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. ہمیں نیر الدین صدیقی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی میں اس حوالے سے ان کی رائے لینا چاہوں گی. بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. نیر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, میرا صحیح نام جو ہے سید نیر الدین احمد ہے, صدیقی نہیں. سید نیر الدین احمد صاحب, انتہائی معذرت خواہ, لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے اندر, اور خوش آمدید کرنے کے ساتھ ساتھ جس جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے
ہوئے ہیں اور وقت دے رہے ہیں اپنا قیمتی، یہ قوم سننا چاہتی ہے میں نے تو آپ کو رات 2:30 بجے بھی ٹائم دیا تھا. جی جی مجھے یاد ہے، میں آپ کے ساتھ پوری رات ہم ٹرانسمیشن میں رہے ہیں اور آپ کا شکر گزار ہوں. ذرا جاننا چاہوں گا رات سے اب تک ہن آرام ہے بھارت نو؟ بھارت دیکھیں بات یہ ہے کہ آرام تو نہیں ہے اسے. اچھا تکلیف ہے کیونکہ ہاں جو آپ ان کی اگر بریفنگز دیکھیں نا، جو انہوں نے ملٹری کے افسروں نے ہمارے ان کے فوراً بات دی، ایسا لگتا ہے کہ وہ پیپر لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جنرل شریف صاحب فارغ ہوں تو پھر ہم اپنا لے کے شروع کریں. اچھا تو ان بریفنگ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ جی ہمیں وہ جو ہے نا چور ثابت کریں اور خود سپاہی بن جائیں. اچھا اب انہوں نے کوئی سوال تک لینے سے انکار کر دیا، ہر چیز میں وہ ڈیفینسو پہ ہیں. لیکن اچھا، اور آپ حیران ہوں گے، جو آپ کو میں تھوڑی سی خبر بھی دے دوں کہ جو جہاز گرا ہے انڈیا میں، ایک اس کے علاقے میں نیچے جو لوگوں کے سیل فون تھے اور جو انٹرنیٹ تھا اس وقت وہ بند ہو گیا تھا. پاکستان کی جیمنگ اللہ کے فضل سے اتنی افیکٹو تھی کہ انڈیا کا ایریا ہی جیم ہو گیا، اور وہ یہاں سے کم از کم 60 70 100 میل دور ہوگا. تو اس میں اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہماری فوجی صلاحیت جو ہے وہ اس وقت دنیا کی جسے کہتے ہیں موسٹ ایڈوانس کنٹریز کے لیول پہ ہے کہ آپ نے ان کو یہاں سے بیٹھ کے سٹینڈ آف ویپن سے اتنی دور گرا دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جنگ ان کے اپنے علاقے میں لڑی ہے. پاکستان نے اس جنگ کو ہارٹ لینڈ آف انڈیا میں پہنچا دیا ایئر فورس نے، اور نتیجے میں 1 2 3 نہیں، کم از کم 5 جہاز اور ایک ان کا ہیرون جو بڑا وہ ہوتا ہے ڈرون وہ گرایا چھٹا. تو اس سے آپ اندازہ کریں اب ان کے جو جہاز ہیں وہ کوڑے دان کے وہ نہیں ہوتے ہیں ٹریکٹرز، اس میں اٹھا کے وہ لے جا رہے ہیں. دیکھنے والا تو یہ سین ہے کہ یہ وہ جہاز تھے جس کے اوپر انڈیا کو ناز تھا. اور میں یہ بتا دوں کہ جتنا نقصان فرینچ انڈسٹری کو ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا میں جو دوسرے ممالک ہیں وہ سب اس کے آرڈرز کینسل کر دیں گے جو فرینچ یہ رافیل وغیرہ لینے کے لیے دیے ہوئے ہیں، اور خود انڈیا بھی میرا خیال ہے کہ اب اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. اچھا نیر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح انڈیا کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، پاکستان پر اٹیک کیا گیا، اب آگے بھی آپ سمجھتے ہیں انڈیا کی جانب سے مزید بھی ایسا کوئی اٹیک کیے جانے کا یا پھر ایسی کوئی چھوٹی موٹی شرارت حرکت کیے جانے کا امکان ہے؟ کیونکہ انڈیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان بھرپور اپنی صلاحیت رکھتا ہے جواب دینے کی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہوگی پاکستان پہ حملہ کرنے کی. نہ تو ہم نے ان کے کسی ایریا کے خلاف ورزی کی، سٹارٹ تو انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے ایون سو مچ سو کہ ہمارے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے اوپر کیا. ہم اب ان کے بگلیار ڈیم اس پہ کریں تو وہ تو جوابی حملہ ہوگا. جی بالکل، وہ کوئی حملہ تو نہیں ہوگا. تو انڈیا کا جہاں تک سوال ہے، آپ اس سے اندازہ کریں پاکستان کے کانفیڈنس کا کہ لاہور اور کراچی کی ایئر اسپیس کھول دی ہے انہوں نے. ہاں بالکل ایسے، جسٹ لک ایٹ دی کانفیڈنس. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنی صلاحیتوں پہ کہ انہوں نے وہ ایئر اسپیس کھول دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت راؤنڈ 1 ختم ہو گیا، اور راؤنڈ 1 میں ہی انڈیا جیسے باکسنگ میں نہیں ہوتا پہلے راؤنڈ میں آپ نے ناک آؤٹ کر دیا اللہ کے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ دیکھیں ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے جہازوں کی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ نیچے پرزے ہو کے گر. نہیں سر، میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا پتہ جو اس وقت بھارتی ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک تو سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ کرنے سے پہلے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مین اسٹریمنگ میڈیا وہاں پر بین کیے گئے تاکہ ہمیں دیکھ ہی نہ سکیں. کیونکہ بھارتی ہمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ہمارے ڈرامے شوق سے دیکھتے ہیں، ہمارے آرٹسٹ شوق سے بلاتے ہیں، اور ہمارے نیوز اینکرز کی خبریں بڑے شوق سے سنتے ہیں کیونکہ ہم جو خبر دیتے ہیں وہ ان کو مزہ آتا ہے نا. تو اب وہ بین ہو چکے ہیں. چائے بھی بہت شوق سے پیتے ہیں، وہ چائے ہی پینے آئے تھے اس بار. ہم نے اصل میں دھول چٹائی تو وہ حیران ہو گئے کہ اس بار چائے کیوں نہیں دی گئی نا. بات یہ ہے کہ آپ نے رافیل کی بات کی، مگ کی بات کی، SU-30 کی بات کی، ان فائٹر جیٹس کی بات کی. تو اگر یہ فائٹر جیٹس اڑانے والے بھی اتنے ہی قابل ہوتے یا ان کی مہارت پوری ہوئی تھی، عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کاکول کی ٹریننگ 3 مہینے کا بچہ جو ہے نا وہ واپس بھیج دیا بارڈر کے اوپر. بالکل عبداللہ صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ابھی جنگ تو ہم نے الحمدللہ کی ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف سٹینڈ آف ویپنز ہی چلے ہیں، ابھی تو صرف جیمنگ کی مار ہوئی ہے. جی تو ہوئی نہیں ہے ابھی تو ہم نے انگڑائی لی اور وہ یہ ہو گیا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ انہیں اتنا بڑا سرپرائز ملے گا
جیسے 2019 میں 27 فروری کو آپ نے این صبح 9:30-10 بجے حملہ کیا جب ان کی شفٹ چینج ہو رہی تھی اس کے اوپر ایئر ٹریفک کنٹرولر کی. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دن دہاڑے یہ آئیں گے, ان کا خیال تھا رات گزر گئی ہے پاکستان بیٹھ جائے گا آرام سے. تو اسی طرح آپ نے جو رات کو آپریشن کیا ہے, انڈیا کو تو لینے کے دینے اتنے پڑ گئے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رات کو کہ ہم کریں کیسے. لینے کے دینے پڑے, کتنی بار دینا پڑے گی؟ مطلب 2019 میں بھی اپنے پائلٹ کو دیا, دیکھیں کہ ہم نے 2025 میں بھی جہاز دیے. فرض کریں کہ ہم نے 150 میل سے ان کی جیمنگ کی ہے. اب اگر یہ ہم نے اپنے ایریا سے کی, اگر ہم اندر چلے جائیں تو وہ تو اپنے ملک میں جہاز اڑا ہی نہیں سکیں. اس سے کہتے ہیں ایئر سپیریورٹی قائم کر دی پی اے ایف نے پہلے چند گھنٹوں میں جی, اور اس ایئر فورس پہ کی ہے جو کہ ہم سے کم از کم 2-3 گنا زیادہ ہے. اور اس کے باوجود یہ حال ہے انڈیا کا کہ لیٹسٹ جہاز لے کے, یہ وہی جہاز ہے جس کے اوپر مودی کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ نقشہ واقعی کچھ اور ہو گیا ہے. بیچارے اس وقت پائلٹس بھی دہائیاں دے رہے ہیں مودی کو. عبداللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نے صبح سے یہ شعر پڑھ رہا ہے رافیل کے لیے کہ حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے. اس ٹائم پہ وہ رافیل جو ہے اس کا یہی ہے. دیکھیں جو بالکل صحیح بات کہی کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں فرینچ انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوگا, لیکن فرینچ انڈسٹری سے زیادہ بھارت کے پائلٹس کا منہ کالا ہوگا. دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی, مرسیڈیز گاڑی ہے اور چلانے والا کوئی بالکل سمجھے ٹانگے کا جو ہے وہ ڈرائیور ہے, تو پھر وہ تو ٹانگے کی طرح ہی چلائے گا, مرسیڈیز کا تو قصور نہیں ہے. یہی رافیل پاکستان کو دیں, آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ لے لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس سے جہاز سے ہم نے گرایا ہے وہ 4th جنریشن جہاز ہے, یعنی کہ جو ہمارے JF-17 ہیں وہ 4th جنریشن جہاز ہیں, جبکہ رافیل 4.5 جنریشن جہاز ہے. اس کے اوپر جو ہے جو اسلحہ ڈپلوائڈ ہے, خاص طور پہ اس کے اوپر جو میسائل سسٹم لگا ہوا ہے وہ میٹیور میسائل سسٹم ہے, جو دنیا کے اندر ایک بڑا نامی گرامی میسائل سسٹم ہے. پاکستان کے پاس جو PL-15 ہے گو کہ ان کی 50 کلومیٹر رینج زیادہ ہے, لیکن کسی جی میں دونوں معزز مہمانوں کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. ایک ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ موصول ہوئی ہے اور اس کے مطابق پاک فوج نے ہاٹ اسپرنگ جو کوٹلی میں واقع ہے ایک اور بھارتی ڈرون کو مار گرایا ہے. بھارت کی جانب سے ایک بار پھر یہ جرت کی گئی ہے اور ایک بار پھر سے پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے. پاک فوج کی جانب سے ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں کوٹلی میں اس ڈرون کو مار گرایا گیا ہے جو بھارت نے داغا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, پاک فوج نے کوٹلی سیکٹر سے متصل علاقے میں بھارتی ڈرون مار گرایا ہے, اور یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. ابھی نیر الدین صاحب بھی یہی بتا رہے تھے اور عبداللہ صاحب بھی اسی کو کنٹینیو کر رہے تھے کہ ہم رات سے مارنے کا کام ہی کر رہے ہیں, اور جتنے بھی مچھر آتے ہیں تو وہ کچھ اسپرے کیے جاتے ہیں جس سے بھاگ جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے بدماش قسم کے مچھر ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور پھر ہم سختی سے انہیں مارتے ہیں, اور پھر جب وہ مار کے گرتے ہیں تو بیسیکلی یہ پائلٹس مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کچھ مچھر ہی تھے, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, اور یہ جو جھپٹنا ہو رہا ہے اور یہ پھر اس کے بعد لپٹنا ہے, پھر اس کے بعد گھسیٹنا بھی ہوا ہے یہاں. تو آج عبداللہ صاحب کنٹینیو کیجئے گا. پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا تھا, ڈپریشن میں چلی گئی تھی بھارتی عوام, فرسٹریشن کا شکار ہو گئی تھی. لیکن اگر پاکستان قوم کی بات کی جائے, اس قوم کی, تو پہلے بھی بڑا جو ہے وہ میمز کی دنیا آباد ہو گئی تھی ایک, اور اس کے بعد بھی آج ہم نے جو جذبہ دیکھا یہ بڑا دیدنی تھا. اس کی اگر ہم بات کریں پاکستانی جذبے کی, اور آپ کا یوتھ کے ساتھ بڑا ایک تعلق رہتا ہے نوجوانوں کے ساتھ, تو اس پر بھی ذرا میں چاہوں گا نوجوانوں کے جذبے کے لیے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں, کوئی ایک آدھ جملہ ہو جائے. دیکھیں میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیں اب اندازہ ہو گیا کہ دشمن کس طریقے سے ایک 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کر رہا تھا, زہر بھر رہا تھا, نفرتیں بھر رہا تھا, اور اس کا مقصد کیا تھا. آج وہ نوجوان جو کل گمراہ ہو گئے تھے وہ شام کو گھر واپس آ گئے ہیں, ان کو ہم بھولا نہیں کہہ سکتے.
वो सुबह के भूले थे, शाम घर आ गए हैं। देखें, उनको अब समझ जाना चाहिए है कि असल में ये भारत सारा काम कर क्या रहा था। ये सारा काम इसलिए कर रहा था कि कौम मुंतशिर है, मुश्किलात हैं, कौम के अंदर जो है अपनी अफवाज के हवाले से जो है मनफी जज्बात और रुझानात हैं, इसलिए पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, हम जो है वो कुछ कर देंगे। दूसरी जानिब मेजर गौरव वारिया टाइप के जो नमूने और जोकर बिठाए हुए हैं, जो कह रहा था कि वो खाली हो गया बलूचिस्तान, फौजें जो है वो निकल गई। ओ बेवकूफ आदमी, तुम फौज में, मैं तो समझता था कि कोई लांगरी भी ना रखता, क्यों तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि फौज जो है वो जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, जो एक्स्ट्रा री-इन्फोर्समेंट्स होती हैं वो हर कोर में, हर ब्रिगेड में, हर डिवीजन के अंदर एक्स्ट्रा ट्रूप्स होते हैं, और कुछ ट्रूप्स जो होते हैं वो हमेशा रियर हेडक्वार्टर में रहते हैं। ऐसा नहीं होता, और दुश्मन ने करके देख लिया। आप देखें बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों के साथ। अभी हमें इस मामले को जो है ये इस आसानी से ठंडे होने नहीं देना चाहिए। मैं आपको वैसे बताऊं, क्योंकि ये जो भारत का जो अभी कॉम्बैट ड्रोन, जिसको हीरोन ड्रोन कहते हैं, ये बाकायदा आया हुआ है इजराइल से। लेकिन मैं आपकी जो तवज्जो है वो इस बात पे मबरूल कराना चाहूंगा कि हम उन 70 इसराइलियों को क्यों भूल रहे हैं जो इस टाइम पे पहलगाम में बैठे हुए हैं। वो क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है आने का। और फिर आपको तो पता है कि इसराइल के जो वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि एक दहशत गर्द है, उसने तो बड़ा वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट दी अभी कुछ अर्सा पहले कि 2 मुल्क हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं और हमारे लिस्ट के ऊपर है। पहला उन्होंने ईरान से कहा कि हमें खतरा है और हम इसको जो है दुश्मन समझते हैं, दूसरा पाकिस्तान का नाम बोला है, लेकिन असल में वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि न्यूक्लियर जो है वो पाकिस्तान के पास है। अब जो इसमें आप देखिए साहब, आप भी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि अब आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के बाद आप क्या समझते हैं, क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए वहां से, और क्या रद्द-ए-अमल मुतवक्के है बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से? क्या आप सोचते हैं कि भारत के खिलाफ पाबंदियां लग सकती हैं, या फिर कोई सख्त रद्द-ए-अमल आने का इम्कान देख रहे हैं आप? देखिए, उसूली तौर पे तो जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, सही। लेकिन जो इस वक्त दुनिया में माहौल चल रहा है ना, उसमें तो इसराइल को कोई, मेरा मतलब है, उसकी तरफ उंगली भी उठाने को तैयार नहीं है। वो उसके जो वजीर आजम है वो दुनिया भर में फिर रहे हैं, जहाँ चाहते हैं आते हैं और जाते हैं, उनके लोग भी फिर रहे हैं उनके ऊपर, हालांकि बाकायदा ये जो है वॉर क्राइम्स का वारंट जारी हो चुका है। तो मुझे इंडिया पे ना इतनी ज्यादा खुशफहमी नहीं है कि इंडिया पे लान तान होगी कि जी तुमने पहले तो पाकिस्तान को बगैर सबूत के उसके ऊपर हमला किया, सही, और उसके बाद हमला भी जो किया तो सारे सिविलियन पाकिस्तान में डेथ हुई है, और इसमें उनके मजहबी मकामात जो है मुसलमानों के, मस्जिदों को शहीद किया गया। इस पे उनसे मतलब उन्होंने कारनामा किया क्या है? कारनामा ये हुआ है कि दुनिया की एयर वॉर तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि स्टैंड ऑफ वेपन्स में जिस मुल्क ने हमला किया उसके मुल्क के जहाज अपने ही मुल्क में गिर गए। ये एक ऐसी बात भी है जो दुनिया के किसी भी, अभी मतलब आप ये देखें कि जो यूक्रेन की और रशिया की जंग हो रही है या इसराइल में जो कुछ हो रहा है, वहां पर ये कुछ इसराइल भी नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे ही है। इसराइल के ऊपर भी ड्रोन हमले हुए हैं, इसराइल के ऊपर भी और जहाजों ने भी हमले किए, सारा कुछ हुआ है, लेकिन इसराइल ने ये कारनामा नहीं अंजाम दिया कि अपने मुल्क में जहाजों को 100-100 मील तक पीछे ही रखा, आगे तो आने नहीं दिया। और रात को जो पैनिक होगा इंडिया में, इंडिया की हाई कमांड में, इंडिया की एयरफोर्स कमांड में, क्योंकि एयरफोर्स की अगर छतरी उतर जाए ना तो ये आर्मी को कवर कौन देगा? मुझे बताए, जो हमारे साथ लड़ रही है बॉर्डर पे, वो तो ऐसे होगा ना कि जैसे हेडलेस आर्मी है इंडिया की। बिल्कुल तो एयर कवर और नीचे की आर्मी से ही फिर मूवमेंट बनती है आगे आपको पेश कदमी की। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया के GHQ में, इंडिया के तमाम बड़े इदारों में, वजीर आज़म, ये लोग रात को सो नहीं सके होंगे। सही। जो इनके साथ हुई है कि इनके अपने लोगों के, सिविलियंस के नीचे उस रेंज में उनके सेल फोन बंद हो जाएं, इंटरनेट बंद हो जाए, पीछे रहा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन नींद नहीं आई होगी रात को। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार था। पाकिस्तान ने बड़े भरपूर तरीके से जोश से जवाब दिया, जिसके बाद भारत ने अपना सफेद झंडा लहरा दिया। आपसे ये जानना चाहूंगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान की मौजूदा तैयारी थी, या फिर जो अब मजीद तैयारी बढ़ जाएगी, उसको दिफाई सतह पर किस लेवल का देख रहे हैं आप, किस लेवल का करार दिया जा सकता है?
देखें, वो पहली तो बात यह है कि रात को इसलिए नहीं सो सके क्योंकि टेबल के नीचे जो नींद नहीं आती, टेबल के नीचे बेचारे घुसे रहे तो ज़ाहिर है नींद कहाँ से आती है। ऊपर से पाकिस्तान का खतरा भी मंडला रहा था, फिर मोदी जो है वो बहुत सारे और उसके मसाइल हैं, बीमारी भी एक है जिसका उसको तो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं ना। जी हाँ, देखिए जहाँ तक ताल्लुक है आपके सवाल का, पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां, ये चीजें जो हैं ये कोई इमीडिएट नहीं होती, ये पहले से तैयार कर दिया गया होता है, बता दिया होता है। इसको कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की वॉर गेम्स, और वॉर गेम्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, और उसका अमूमन तरीका ये होता है कि दो तरफ जो है वो पाकिस्तान के जर्नैल बन जाते हैं, जो एक भारत का जनरल बन जाता है और एक पाकिस्तान का बन जाता है, और उसको वॉर गेम्स कहते हैं। ब्लू लैंड फोर्सेस होती हैं और फॉक्सलैंड फोर्सेस होती हैं, और उसके अंदर जो ब्लू लैंड होता है ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का कहलाता है, और जो फॉक्सलैंड फोर्सेस होती हैं वो भारत की कहलाती हैं। और ये पाकिस्तान की एक पुरानी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का तरीका है। उसके अंदर फिर जी अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि हेडलाइंस का टाइम हो जाता है। आपसे इस हवाले से भी मजीद बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शामिल करेंगे साथ साथ हेडलाइंस।